बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी और उनकी फतूहात। किस्त नंबर 5। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने घर गए। अपनी एक खादमा से कहा कि वो युहावा यहूदन को बुला कर लाए। युहावा यहूदन इतनी जल्दी इसके पास आई जैसे वो इसके बुलावे के इंतज़ार में करीब ही बैठी हुई थी। तुमने मुसलमानों को कामयाबी के साथ धोखा दिया है, खालिद ने युहावा से कहा, और मक्स के कबीले के लोग तुम्हें जादूगरनी कहने लगे हैं, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है और मुझे पसंद नहीं आया। मेरी बात गौर से सुनो खालिद, तुम अपने कबीले के नावा जंगजू हो, लेकिन तुम में अकल की कमी है। दुश्मन को मारना है, तलवार से मारो और उसे तीखी नज़रों से हलाक कर दो। तीर और तलवार चलाए बगैर दुश्मन को कोई मुझ जैसी औरत ही मार सकती है। आज 4 बरस बाद वो अब जब सहरा में तन्हा चल रहा था तो उसे युहावा की बातें उसे याद आ रही थी। इस हद तक कि वो खुश था कि यहूदी इसके साथ हैं, लेकिन उसे ये भी मालूम था कि यहूदियों की दोस्ती में जहाँ मुसलमानों की दुश्मनी है वहाँ उनके अपने मफादात भी हैं। अलबत्ता इसने ये तस्लीम कर लिया था कि युहावा अगर यह जादूगरनी नहीं तो इसके सरापा में जादू का असर ज़रूर है। खालिद का घोड़ा मदीना की तरफ चला आ रहा था। इसके जहन में फिर खबीब बिन अदी और जहद बिन अलदासना आ गए। लोग इनकी बोलियां बढ़ बढ़ के लगा रहे थे। आखिर सौदा हो गया और कुरैश के 2 आदमियों ने इन्हें बहुत से सोने के गौज़ ख़रीद लिया। ये दोनों आदमी इन 2 सहाबियों को अबू सुफियान के पास ले गए। हमने अपने अकीदे से हटाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने वाले इन 2 आदमियों को इसलिए ख़रीदा है कि अहले कुरैश के खून का इंतकाम लें जो ओहद के मकान में मारे गए थे। उन्हें ख़रीदने वालों ने कहा, हम इन्हें आपके हवाले करते हैं, आप कुरैश के सरदार सालार हैं। हाँ, अबू सुफियान ने कहा, मक्का की ज़मीन मुसलमानों के खून की प्यासी है, इन 2 मुसलमानों का खून अपनी ज़मीन को पिला दो। लेकिन जब मुझे याद आ गया कि ये महीना जो गुज़र रहा है हमारे देवताओं अज़ा और हबल का मुक़द्दस महीना है, ये महीना ख़त्म हो लेने दो। अगले 2 दिनों में इन्हें खुले मैदान में ले जाकर लकड़ी के खंभों के साथ बांध देना और मुझे बुला लेना। खालिद ने जब अबू सुफियान का ये हुक्म सुना तो वो इसके पास गया। मुझे आपका ये फ़ैसला अच्छा नहीं लगा। खालिद ने अबू सुफियान से कहा, हम दुगनी और तिगनी तादाद में होते हुए अपनी ज़मीन को मुसलमानों का खून क्यों पिलाएं? हमें ये हक़ हासिल नहीं है कि 2 मुसलमानों को धोखे से यहाँ लाकर इनका खून बहाया जाए। अबू सुफियान, क्या आप जानते हैं कि मुसलमानों को धोखा देने वाली 3-4 औरतें थीं? क्या आप अपने दुश्मन से ये कहलवाना चाहते हैं कि अहले कुरैश इन औरतों की आड़ में बैठ गए हैं? खालिद अबू सुफियान ने बारोब लहजे में कहा, खबीब और जैद को भी इतना ही मैं अपने करीब समझता था जितना तुम उनको अपने करीब समझते थे। अब हम उन्हें अपने करीब नहीं समझ रहे और ये भूल रहे हो कि अब ये हमारे दुश्मन है। अगर तुम इन्हें आज़ाद करना चाहते हो तो लाओ, इससे दुगना सोना ले आओ और इन दोनों को ले जाओ। नहीं, पर्दे के पीछे से एक गरजदार निस्वानी आवाज़ आई। ये अबू सुफियान की बीवी हिंद की आवाज़ थी। इसने गुस्से से लरजती हुई आवाज़ में कहा, हमज़ा का कलेजा चुभा कर भी मेरे सीने का इंतकाम की आग ठंडी नहीं हुई। अगर सारी दुनिया का सोना भी मेरे आगे ला कर रख दो तो मैं इन 2 मुसलमानों को आज़ाद नहीं करूँगी। अबू सुफियान, खालिद ने कहा, अगर मेरी बीवी मेरी बात के दरमियान यूँ बोलती तो मैं इसकी ज़बान खींच लेता। तुम अपनी बीवी की ज़बान खींच सकते हो। हिंद की आवाज़ आई, तुम्हारा बाप नहीं मरा था, तुम्हारा कोई बेटा नहीं मरा था और ना तुम्हारा चचा भी मरा था। एक भाई कैद हुआ था और वो भी तुम मुसलमानों के पास जाकर मुंह मांगी फिदविया देकर अपने भाई को छुड़ा लाए। आग जो मेरे सीने में जल रही है, तुम इसकी तपश से ना आशना हो। खालिद ने अबू सुफियान की तरफ देखा। अबू सुफियान के चेहरे पर जहाँ मर्दाना जहो जलाल और एक जंगजू सरदार का तासर था, वहाँ एक खावंद की बेबसी की झलक भी थी। वहाँ खालिद अबू सुफियान ने कहा, जिसके दिल पर चोट पड़ती है उसके ख्यालात तुमसे बहुत मुख्तलिफ होते हैं। किसी को अपना दुश्मन कहना कुछ और बात है, लेकिन अपने दुश्मन को अपने किसी अजीज़ का खून बख्श देना बड़ी ही नामुमकिन बात है। तुम किस किस को कत्ल करोगे? वो इन 2 मुसलमानों की जान बख्शी कर दे। तुम जाओ खालिद, इन 2 मुसलमानों को अपने कबीले के रहम व करम पर छोड़ दो। खालिद खामोशी से वापस चला गया और फिर खालिद को वो भयानक मंजर याद आ रहा था जब
باہر میدان میں لکڑی کے 2 کھمبوں کے ساتھ خبیب اور زہد باندھے ہوئے تھے۔ تماشائیوں کا چلاتا چیختا ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا۔ ادھر سے ابو سفیان اور ہند گھوڑوں پر سوار ہجوم میں داخل ہوئے۔ ہجوم کے نعرے اور انتقامی نعرے پہلے سے زیادہ بلند ہو گئے۔ اگر اس ہجوم میں کوئی خاموش تھا تو وہ صرف خالد تھا۔ ابو سفیان گھوڑے پر سوار دونوں قیدیوں کے قریب گیا اور دونوں نے اسے کہا کہ وہ زندگی کی آخری نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ ابو سفیان نے انہیں اجازت دے دی۔ خالد اب مدینہ کی طرف جا رہا تھا۔ اسے یہ منظر یاد آیا کہ وہ دونوں قیدیوں کے ہاتھ کھول دیے گئے اور وہ قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ خالد پر اس وقت وہ اثر ہوا جب وہ 4 برس کے بعد اس کی ذات سے بھرا ہوا تھا۔ گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھے بیٹھے خالد کا سر جھک گیا۔ حبیب بن عدی اور زہد بن دسنا ہجرت اور ہجوم کی چیخ و پکار سے لا تعلق اپنی موت سے بے پرواہ خدا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع و سجود میں محو تھے۔ انہوں نے نہایت اطمینان سے نماز پڑھی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ کوئی نہیں بتا سکتا، تاریخ بھی خاموش ہے کہ انہوں نے خدا سے کیا دعا مانگی۔ انہوں نے خدا سے یہ نہیں کہا کہ دشمن انہیں آزاد کر دے۔ وہ اٹھے اور خود ہی لکڑی کے کھمبوں کے ساتھ باندھ گئے، کھڑے ہو گئے اور بدقسمتی انسانوں۔ ابو سفیان نے بڑی بلند آواز سے خبیب اور زید سے کہا، تمہاری قسمت اور زندگی میرے ہاتھ میں ہے۔ اپنی زبانوں سے کہہ دو کہ ہم اسلام کو ترک کرتے ہیں اور اب ہم اہل قریش میں سے ہیں اور 360 بتوں کو برحق مانتے ہیں۔ یہ اعلان کر دو اور اپنی زندگیاں مجھ سے واپس لے لو، اگر نہیں تو تم موت کو گلے لگا لو۔ یہ بھی سوچ لو کہ تمہاری موت سہل نہیں ہوگی۔ اے باطل کے پجاری! ابو سفیان زید کی آواز گرجی، ہم لعنت بھیجتے ہیں پتھر کے ان بتوں پر جو اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی کو بھی اڑا نہیں سکتے۔ ہم لعنت بھیجتے ہیں عزا اور حبل پر جو تمہارے اگلے جہاں دوزخ کی آگ میں پھینکیں گے۔ ہم پجاری ہیں اس کے اللہ کے اور رحمان اور رحیم کے اور اس عاشق کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اللہ کے رسول ہے۔ میرا رستہ وہی ہے جو زہد نے تمہیں دکھا دیا ہے، خبیب نے بلند آواز سے کہا۔ اے اہل مکہ! سچا وہی ہے جس کے نام پر ہم قربان ہو رہے ہیں، ہمیں نئی زندگی ملے گی جو اس زندگی سے ہم زیادہ حسین اور مقدس ہوگی۔ باندھ دو انہیں ان کھمبوں کے ساتھ۔ ابو سفیان نے حکم دیا، یہ موت کا ذائقہ چکھنے کے مشتاق ہیں۔ دونوں کے ہاتھ پیچھے کر کے کھمبوں کے ساتھ جڑ دیے گئے۔ ابو سفیان نے گھوڑا موڑا اور ہجوم کی طرف آیا۔ عزا اور حبل کی قسم! ابو سفیان نے بلند آواز سے ہجوم سے کہا، میں نے اپنے قبیلے میں کوئی ایک بھی ایسا آدمی نہیں دیکھا جو اپنے سردار پر اس محبت اور احسار سے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار اس کے نام پر فدا ہوتے ہیں۔ ہند اپنے گھوڑے پر سوار کچھ دور کھڑی تھی۔ اس کے قریب اس کے چند ایک غلام کھڑے تھے۔ ایک غلام نے اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے جوش کا ایسا مظاہرہ کیا کہ برچھی تان کر دونوں قیدیوں کی طرف اس کے حکم کے بغیر بڑی تیزی سے دوڑا اور کھمبے سے باندھے زید کے سینے میں برچھی کا اتنا زوردار وار کیا کہ برچھی کی انی زہد کے پیٹ سے باہر نکل گئی اور زہد الدسنا فوراً شہید ہو گئے۔ اس غلام نے سینہ تان کر ہجوم کی طرف خراج تحسین کی توقع پر دیکھا، لیکن ہجوم کچھ اور ہی قسم کا شور بلند کرنے لگا۔ تماشائی کہتے تھے کہ یہ کوئی تماشا نہیں ہوا، یہ مسلمان اتنی سہل موت کے قابل نہیں ہیں، ہمیں کوئی تماشا دکھاؤ، قتل کر دو ان غلاموں کو، جس نے ایک مسلمان پر اتنا رحم کیا ہے اسے اتنی جلدی مار ڈالو۔ ہند نے بلند آواز میں کہا۔ کئی آدمی تلواریں اور برچھیاں لہراتے ہوئے اس غلام کی طرف دوڑے، لیکن بہت سے آدمی دوڑ کر ان آدمیوں اور غلاموں کے درمیان آ گئے۔ خبردار، پیچھے کھڑے رہو! ایک آدمی نے جو گھوڑے پر سوار تھا للکار کر کہا۔ عربی خون اتنا بزدل نہیں ہے کہ 2 آدمیوں کو باندھ کر مارنے کے لیے قریش کا پورا قبیلہ اکٹھا ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم، ابو سفیان کی جگہ اگر میں ہوتا تو ان دونوں آدمیوں کو آزاد کر دیتا۔ یہ ہمارا خون ہے اور یہ ہمارے مہمان ہیں، ہم ان سے میدان جنگ میں لڑیں گے۔ یہ خالد تھا۔ یہ ٹھیک کہتا ہے۔ ہجوم میں سے کئی آوازیں سنائی دی۔ دشمن کو باندھ کر مارنا عرب کی روایت کے خلاف ہے۔
تماشائیوں کے ہجوم میں سے بے شمار آوازیں ایسی سنائی دے رہی تھی جو کہتی تھی کہ ہم تماشا دیکھیں گے، ہم دشمن کو اس طرح نہیں ماریں گے کہ وہ مر کے جیے۔ تھوڑی دیر کے بعد تماشائیوں کا ہجوم دو حصوں میں بٹ گیا کہ ایک گروہ خبیب کے قتل کے خلاف تھا اور اسے عرب کی روایتی بہادری کے منافی سمجھا جاتا تھا، اور دوسرا گروہ خبیب کو تڑپا تڑپا کے مارنے کے نعرے لگا رہا تھا۔ خالد نے جب اہل مکہ کو اور دور دور سے آئے ہوئے تماشائیوں کو اس طرح ایک دوسرے کے خلاف نعرے لگاتے دیکھا تو وہ دوڑتا ہوا ابو سفیان تک پہنچا۔ دیکھ لیا ابو سفیان، خالد نے کہا، دیکھ لیں یہاں میرے کتنے حامی ہیں، ایک کو مار دیا ہے، دوسرے کو چھوڑ دیں ورنہ اہل قریش آپس میں ٹکرا جائیں گے۔ ہند نے خالد کو ابو سفیان کے پاس کھڑے دیکھا تو وہ سمجھ گئی کہ خالد بھی خبیب کی رہائی کا حامی ہے۔ ہند نے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور ان دونوں کے پاس جا پہنچی۔ ہند نے سخت بھری آواز میں کہا، میں جانتی ہوں کہ تم کیا چاہتے ہو، کیا تم نے ابو سفیان کو اپنا سردار نہیں مانا؟ اگر نہیں تو یہاں سے چلے جاؤ، میں نے جو سوچا ہے میں وہ کر کے ہی رہوں گی۔ خالد، ابو سفیان نے کہا، اگر تم سمجھتے ہو کہ میرا حکم ہے اور میرے ارادے صحیح نہیں تو بھی مجھے ان پر عمل کرنے دو۔ اگر میں نے اپنا حکم واپس لے لیا تو یہ میری کمزوری ہوگی، پھر لوگ میرے ہر حکم پر توقع رکھیں گے کہ میں اپنا حکم واپس لے لوں گا۔ خالد کو آج مدینہ کے راستے میں یاد آ رہا تھا کہ اسے افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے ابو سفیان کا حکم مان لیا۔ خالد کی خوبیوں میں سب سے بڑی خوبی نظم و ضبط تھی اور اپنے سردار کی اطاعت تھی۔ اس نے اپنے سینے پر پتھر رکھ کر صرف اس لیے ابو سفیان کا حکم مان لیا تھا کہ اہل قریش میں حکم عدالوی کا روایت قائم نہ ہو جائے۔ اے اہل مکہ، ابو سفیان نے دو گروہوں میں بٹے ہوئے تماشائیوں سے آواز میں کہا، بلند آواز سے کہا، اگر آج یہاں دو مسلمانوں کے قتل پر ہم یوں بیٹھ گئے تو ہم میدان جنگ میں بھی کسی نہ کسی مسئلے پر بیٹھ جائیں گے اور فتح تمہارے دشمن کی ہوگی۔ اگر اپنے سردار کی اطاعت یوں انحراف کرو گے تو تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ ہجوم کا شور و غل کم ہو گیا، لیکن خالد نے دیکھا کہ اہل مکہ کے کئی ایک سردار چہروں پر نفرت کے آثار لیے واپس گھروں کو جا رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر بہت سے لوگوں میں یہ تماشا دیکھنے آئے تھے واپس چلے گئے۔ خالد وہاں نہیں رکنا چاہتا تھا، لیکن وہ خطرہ محسوس کر رہا تھا کہ دونوں گروہ آپس میں ٹکرا جائیں گے۔ اس لیے اپنے قبیلے کے زیادہ تر لوگ تماشائیوں میں موجود تھے، وہ کم از کم اپنے قبیلے کو اپنے قابو میں رکھ سکتا تھا۔ ہند نے تماشے کا پورا انتظام کر رکھا تھا۔ اس نے اشارے پر 40 کم سن لڑکوں کو جن کے ہاتھوں میں برچیاں تھیں دوڑتے چلاتے چیختے ہوئے تماشاؤں میں سے نکلتے اور خبیب کے گرد ناچتے اور چلانے لگے تھے۔ 2-4 لڑکے برچیاں تانے ہوئے خبیب تک جاتے اور دوڑ کر خبیب پر وار کرتے تھے، لیکن خبیب کو گزن پہنچائے بغیر ہاتھ روک لیتے۔ خبیب اور نعرے لگاتے تھے، میرا خدا سچا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں۔ چند اور لڑکے اس طرح برچیاں تان کر ان پر ہلہ بولتے جیسے خبیب کے جسم کو چھلنی کر دیں گے، لیکن وار کر کے روک لیتے۔ خبیب کے بدکنے پر تماشائیوں کا ہجوم اور زیادہ نعرے اور کہکے لگانے لگا۔ لڑکوں کا یہ کھیل کچھ دیر جاری رہا۔ اس کے بعد لڑکوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ برچی کا وار بڑی زور سے کرتے، لیکن خبیب کے جسم پر اتنا سا وار لگتا کہ برچیوں کی انیاں کھال سے ذرا سی اتر کر پیچھے جاتی۔ بہت دیر کے بعد یہی کھیل چلتا رہا۔ تماشائی در و تحسین کے نعرے اور حبیب اللہ اکبر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے بلند کرتے رہے۔ خبیب کے کپڑے خون سے لال ہو رہے تھے۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ ہاتھ میں برچی لیے ان لڑکوں کے پاس جا پہنچا اور انہیں ہدایات جاری کرنے لگا کہ لڑکے اب اپنی برچیاں خبیب کے جسم میں چبھا رہے تھے۔ وہ گول دائرے میں گھومتے اور ناچتے تھے۔ خبیب کے جسم کا کوئی بھی حصہ ایسا نہ رہا جہاں برچی نہ چبھی ہو اور وہاں سے خون نہ ٹپک رہا ہو۔ اس کے چہرے پر بھی برچیاں ماری گئی۔ جب بہت دیر گزر گئی تو لڑکے ناچ کر اور برچیاں چبھو کر تھک گئے تو اکرمہ نے لڑکوں کو وہاں سے ہٹا دیا۔ خبیب خون میں نہائے ہوئے تھے اور ابھی زندہ تھے۔
اور ہر طرف دیکھ رہے تھے کہ ان کے نعروں میں کمی نہیں آئی تھی۔ اکرمہ ان کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا اور برچھی تان کر خبیب کے سینے میں اتنی زور سے ماری کہ فاصلہ کم ہونے کی وجہ سے برچھی خبیب کے جسم سے پار ہو گئی۔ خبیب شہید ہو گئے۔ ان کی لاشیں یہیں بندی رہنے دو۔ ہند کی گرجدار آواز سنائی دی، اب کئی دن ان کی لاشوں کے گلنے سڑنے کا تماشا دیکھتے رہو۔ یہ واقعہ جولائی 25 ہجری کا تھا جو خالد کو یاد آ رہا تھا۔ اس نے اپنے دل میں درد کی ٹیس محسوس کی۔ خبیب اور زید کے قتل نے قریش کے سرداروں میں اختلاف کا بیج بو دیا تھا۔ جس طرح ان دو مسلمانوں نے آخری وقت نماز پڑھی اور اسلام سے نہ نکلنے پر موت کو ترجیح دی تھی، اس نے قریش کے کئی سرداروں پر گہرا اثر چھوڑ رکھا تھا۔ خود خالد نے اگر اسلام کی نہیں تو خبیب اور زید کے دل ہی دل میں بہت تعریف کی تھی۔ ابو سفیان اور اس کی بیوی ہند کے خلاف اس کے دل میں ناپسندگی پیدا ہو گئی تھی۔ جنگجوؤں کا شیوا نہیں تھا۔ اس نے اپنے آپ سے کہا کہ یہ جنگجوؤں کو زیب نہیں دیتا۔ ایک روز وہ ان سرداروں کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان دو صحابہ کے قتل کے خلاف تھے۔ کیا تم سب جانتے ہو کہ مارے جانے والے یہی دو نہیں بلکہ 6 مسلمان تھے؟ خالد نے پوچھا۔ ہاں، ایک نے جواب دیا، یہ شارجہ بن مکس کا کام ہے۔ وہ 6 مسلمانوں کو دھوکے سے پھندے میں لایا تھا اور اس کے پیچھے مکہ کے یہودیوں کا دماغ کام کر رہا ہے۔ خالد نے کہا، اور اس نے یوحوا یہودن نے 3 یہودی لڑکیاں ساتھ لے جا کر اپنے اور اس کے حسن کا جادو چلایا۔ یوحوا جادوگرنی ہے۔ ایک سردار نے کہا کہ بھائی کو بھائی کے ہاتھوں ذبح کرا سکتی ہے۔ کیا یہ خطرہ نہیں کہ یہودی ہمیں بھی ایک دوسرے کا دشمن بنا دیں گے؟ کسی اور سردار نے کہا، نہیں۔ ایک بوڑھا سردار بولا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے ہی دشمن ہیں جتنے ہم ہیں۔ یہودیوں کا مفاد اس میں ہے کہ وہ ہمارے اور مسلمانوں کے درمیان میں دشمنی اتنی پکی اور شدید کر دیں کہ ہم مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیں۔ ہمیں یہودیوں پر رشک نہیں کرنا چاہیے۔ ایک سردار نے کہا، بلکہ ضرورت یہ ہے کہ ہم یہودیوں کو مسلمانوں کے خلاف زمین کے نیچے استعمال کریں، لیکن ایسے نہیں جیسے شارجہ نے کہا۔ خالد نے کہا کہ وہ ایسے بھی نہیں کہ جیسے ابو سفیان اور اس کی بیوی نے کہا۔ کیا تم سب جانتے ہو کہ یوحوا مکہ کے چند ایک یہودیوں کے ساتھ مدینہ چلی گئی ہے؟ بوڑھے سردار نے پوچھا اور خود ہی جواب دیا کہ وہ مدینہ اور ارد گرد کے یہودیوں اور دوسرے قبائل کو مسلمانوں کے خلاف ابھاریں گے۔ اسلام کے فروغ سے وہ خود لوگ خطرہ محسوس کر رہے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ پھیلتا چلا جا رہا ہے، اور وہ میدان جنگ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار کا جذبہ بھی یہی رہا جو ہم دیکھ چکے ہیں۔ جو خدائے یہودا کا سورج غروب ہو جائے، لیکن یہود لڑنے والی قوم نہیں۔ خدا نے کہا، خالد نے کہا، وہ میدان جنگ میں ہمارا ساتھ نہیں دے سکتی۔ مسلمانوں کے لیے وہ میدان جنگ میں زیادہ مہلک ثابت ہوں گے۔ اور ایک اور سردار نے کہا، وہ اپنی یوحوا جیسی دلکش لڑکیوں کے ذریعے مسلمان سرداروں اور سالاروں کو میدان جنگ میں اترنے کے قابل نہیں چھوڑیں گے۔ یوحوا کا کردار خالد نہیں بھلا پا رہا تھا اور 4 برس پرانی باتیں اسے یاد آ رہی تھی۔ وہ مدینہ کی طرف چلا آ رہا تھا اور احد کی پہاڑی اوپر اٹھتی چلی جا رہی تھی۔ پھر یہ پہاڑی اس کی نظروں میں اوجھل ہونے لگی۔ اس کا گھوڑا گھاٹی اترتا جا رہا تھا۔ یہ کوئی 1 میل لمبا اور 1.5-2 میل چوڑا نشیب تھا۔ اس میں کہیں کہیں مخرطی ٹلے بھی تھے جو ریتیلے مٹی کے تھے۔ خالد کو دوڑتے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے چونک کر ادھر دیکھا کہ اس کا ہاتھ تلوار کے دستے پر چلا گیا۔ وہ 4-5 غزال تھے جو اس سے نیچے دوڑتے جا رہے تھے۔ کچھ دور جا کر ان غزال نے دوسرے غزال کے پہلو میں ٹکر ماری اور پھر دونوں غزال آمنے سامنے آ کر ان کے ساتھ ٹکرانے لگے۔ دوسرے غزال انہیں دیکھنے رک گئے۔ اتنے خوبصورت جانور آپس میں لڑتے اچھے نہیں لگتے۔ خالد انہیں دیکھتا رہا۔ ایک تماشائی غزال نے خالد کے گھوڑے کو دیکھ لیا۔ اس نے گردن تانی اور کھر زمین پر مارا۔ لڑنے والے غزال جہاں تھے وہیں ساکت اور جامد ہو گیا اور پھر تمام غزال ایک دوسرے کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے اور خالد کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ قریش کے سردار 2 گروہوں میں بٹ گئے تھے۔ ان کی آپس میں دشمنی پیدا نہیں ہوئی تھی۔
لیکن پیار اور محبت اتحاد والی پہلی سی بات بھی نہیں رہی تھی۔ خالد کو یاد آ رہا تھا کہ سب ابو سفیان کی سرداری اور سالاری کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن کھچاؤ سا پیدا ہو گیا تھا۔ جب اتحاد کی ضرورت تھی اس وقت اہل قریش نفاق کے راستے پر چل نکلے تھے۔ خالد کو یہ صورتحال سخت ناگوار گزری تھی۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپس کا نفاق دشمنی کو توقیت دے سکتا ہے؟ خالد نے ایک روز ابو سفیان سے کہا کہ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس نفاق کو اتفاق میں کس طرح بدلا جا سکتا ہے؟ بہت سوچا ہے خالد، ابو سفیان نے اکتاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ بہت سوچا ہے، مجھے پہلے کی طرح ملتے ہیں، لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ بعض کے دل صاف نہیں ہیں۔ کیا تم کوئی صورت پیدا کر سکتے ہو دلوں سے میل نکالا جائے؟ ہاں، میں نے ایک صورت سوچ رکھی ہے، خالد نے کہا۔ میں یہی تجویز آپ کے سامنے لا رہا تھا۔ جن سرداروں کے دلوں میں میل پیدا ہو گئی ہے وہ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ ہم نام کے جنگجو رہ گئے ہیں اور ہم نے مسلمانوں کا ڈر اپنے دلوں میں بٹھا لیا ہے۔ شارجہ نے 6 مسلمانوں کو دھوکہ دے کر ان میں سے 2 کو آپ کے ہاتھوں مروا کر ہماری شکل و صورت ہی بدل ڈالی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ ہم مدینہ پر حملہ کریں یا مسلمانوں کو کہیں للکاریں کہ ثابت کر دیں کہ ہم جنگجو ہیں اور ہم مسلمانوں کو ختم کر کے ہی دم لیں گے۔ ہمارے پاس جواز موجود ہے۔ ابو سفیان نے کہا، میں نے احد کی لڑائی میں آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو للکار کر کہا تھا کہ ہم نے بدر میں ہمیں شکست دی ہے، ہم نے احد کی پہاڑی کے دامن میں انتقام لے لیا ہے۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہا تھا کہ قریش کے سینوں کا انتقام کی آگ جلتی رہے گی جب تک اگلے سال تمہارے بدر کے مقام پر للکاریں گے۔ ہاں مجھے یاد ہے، خالد نے کہا۔ ادھر سے عمر کی آواز آئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ ہمارے اللہ نے چاہا تو ہماری اگلی ملاقات بدر کے میدان میں ہی ہوگی۔ آواز تو عمر کی تھی، الفاظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ ابو سفیان نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زخمی تھا، وہ اونچی آواز میں نہیں بول سکتا تھا۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجتا ہوں کہ فلاں دن بدر کے میدان میں آ جاؤ اور اپنے انجام کو پہنچو۔ دونوں نے ایک دن مقرر کر لیا اور فیصلہ کر لیا کہ کسی یہودی کو مدینہ بھیجا جائے۔ دوسرے ہی دن ابو سفیان نے قریش کے تمام سرداروں کو اپنے ہاں بلایا اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ اعلان کیا کہ وہ مسلمانوں کو بدر کے میدان میں للکار رہا ہے۔ قریش یہی خبر سنتے ہی منتظر تھے۔ انہیں اپنے عزیزوں کے خون کا انتقام لینا تھا۔ ان کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت باورد کی طرح بھری ہوئی تھی جو ایک چنگاری کی منتظر تھی۔ وہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے باپ کو، اپنے بھائی کے بھائی کو اور دوسروں کو دشمن ایک دوسرے کا بنا دیا ہے۔ ابو سفیان کے اس اعلان نے سب کے دل صاف کر دیے اور وہ جنگی تیاریوں کی باتیں کرنے لگے۔ ایک دانشمند یہودی کو پیغام دیا گیا کہ وہ مدینہ جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر جواب لے آئے۔ خالد کو یاد آ رہا تھا کہ وہ اس روز کس قدر مطمئن اور مسرور تھا۔ قریش کے سرداروں کے دلوں میں جو تکرار پیدا ہو گیا تھا وہ صاف ہو گیا تھا۔ خالد بڑبڑانے لگا اور ہانکنے والا آدمی نہیں تھا، لیکن اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرے گا۔ یہودی علیچی جواب لے کر آ گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کی للکار کو قبول کر لیا تھا۔ لڑائی کا جو دن مقرر ہوا تھا وہ مارچ کا ایک دن تھا، لیکن ہوا یوں کہ سردیوں کے موسم میں جتنی بارش ہوا کرتی تھی اس سے بہت کم ہوئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ موسم تقریباً خشک ہی رہا اور مارچ کے مہینے میں گرمی اتنی زیادہ ہو گئی جتنی اس کے 2 مہینوں کے بعد ہوا کرتی تھی۔ ابو سفیان نے اس موسم کو لڑائی کے لیے موزوں نہ سمجھا۔ اس یاد نے خالد کو شرمسار کر دیا تھا۔ وجہ یہ ہوئی تھی کہ ابو سفیان موسم کی گرمی کا بہانہ بنا رہا تھا۔ مشہور مورخ ابن سعید لکھتا ہے کہ ابو سفیان نے قریش کے سرداروں کو بلا کر کہا کہ وہ کوچ سے پہلے مسلمانوں کو خوفزدہ کرنا چاہتا ہے۔ اس نے یہودیوں کی خدمات حاصل کی اور انہیں
اور خاصی جرت دے کر تاجروں کو پھنسا کر مدینے بھیج دیا۔ انہیں ابو سفیان نے یہ کام سونپا تھا کہ وہ مدینہ میں یہ افواہ پھیلا دیں کہ قریش اتنی زیادہ تعداد میں بدر کے میدان میں آ رہے ہیں جو مسلمانوں کو پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ انتظار فرمائیے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں اگلی کہانی قسط تک۔ اللہ حافظ۔